बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़िश्ता दिनों जनाब ज़ियाउल हक साहब का यौम शहादत गुजरा और वो अपने 29 साथियों के साथ 30वें वो थे और जहाज़ का अमला शामिल करके 30 लोग बनते थे। उनके साथ जो थे वो भावलपुर से ये जो टैंक है अमेरिका का बड़ा मशहूर मारूफ टैंक है, अब्राहम टैंक उसको कहते हैं। सामी इब्राहिम अमदा को रिश्तेदार ना समझ लेना, सामी अब्राहम का रिश्तेदार ना समझ लीजिएगा। टैंक है पायन, दुनिया का सख्त जान तरीन टैंक उसको कहा जाता है और दुनिया का कामयाब तरीन टैंक भी उसको कहा जाता है। दुनिया में जितने टैंक बनते हैं वो उसकी कॉपी करने की कोशिश करते हैं। जो सिक्योरिटी उसके अंदर एग्जिस्ट करती है वो उसकी बात करते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी जो है फैक्टर्स उसके अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसको कॉपी किया जाता है। पाकिस्तान जो खालिद और ज़रार बना रहा है उसका भी अल्टीमेट टारगेट वो है कि वो वाले सिक्योरिटी फीचर्स हमें अल खालिद में या अल ज़रार में लगाने हैं जो कि अब्राहम में लगे हुए हैं। तो ये अल्टीमेट जिसे कहना चाहिए एक स्टैंडर्ड है दुनिया के अंदर टैंक का या टैंक साजी का, वो है जी अब्राहम टैंक। और अब्राहम टैंक जो है उसकी उस वक्त 1988 में वहां पे टेस्ट फायरिंग थी और वो टेस्ट फायरिंग देखने के लिए अमेरिकी सफीर रॉबिन राफेल को साथ लेके गए हुए थे और वापसी के ऊपर उनका तैयारा डगमगाया और डोला और फिर उसमें आग लग गई और वो भगोले की तरह जमीन पे गिरा और यूं हमारे मोहतरम और हमारे मेंटोर कह लें जनाब सदीक सालिक साहब जो हैं उन समेत सारे लोग जो थे वो वहां पे शहीद हो गए। सदीक सालिक साहब उस वक्त फौज के तर्जुमान अदारे ISPR के साथ मुंसलिक थे। सदीक सालिक साहब उस वक्त फौज के तर्जुमान अदारे ISPR के साथ मुंसलिक थे और इसलिए सदर ज़ियाउल हक साहब के साथ थे, वो भी साथ में शहीद हो गए। अब पता नहीं ये प्रोग्राम बच्चे किस वक्त नशर करेंगे। मैंने उनके साथ यकजहती करने के लिए फौजी कलर की शर्ट भी पहनी है आज, ठीक है। तो मैं अर्ज कर रहा था उसके बाद जो है पाकिस्तान की तारीख के अंदर जिस तरह होता आया है और जिस तरह से धमा चौकड़ियां और 2 नंबरियां की गई हैं, आज तक पाकिस्तान के अंदर जितने मार्शल लगे, मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर या फौजी आमर आए, अगर हम उनकी गिनती शुमार करें तो उसके अंदर सबसे पहले अयूब खान साहब थे। जिस तरह भी वो अलीगढ़ से शुरू हुए साजिशें करना और साजिशें करके जिसने आर्मी चीफ बनना था उसको शहीद करवा के वो आर्मी चीफ बने और जिस तरह से उन्होंने जो था वो सिस्टम का बेड़ा गर्क किया और फिर मायूस होकर उन्होंने इक़्तिदार छोड़ा और जिस तरह वो जाते हुए इक़्तिदार जो थे वो याहिया खान को बख्श गए और याहिया खान के बाद ज़ियाउल हक साहब आए, तीसरे थे मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर में। और उसके बाद जिस पे तौबा की हमारी इस्टेब्लिशमेंट ने कि अब हमने मार्शल नहीं लगाना और अता हाल वो तौबा कायम है। अब देखिए ना, पाकिस्तान बनने के 10 साल बाद उन्होंने मार्शल लगा दिया था, 56 में लगा था ना, 57 में जी। और उसके बाद मार्शल का अरसा जो था वो तकरीबन को 12-13 साल पे मार्शल का सांस फूल जाती है। उसके बाद जनाब जमहूरियत को मौका मिला जनाब 71 से 77 तक का, तो 5-6 साल जमहूरियत को मिल गए। उसके बाद फिर 10 साल के लिए ज़ियाउल हक साहब आ गए, फिर जमहूरियत को मौका मिल गया जनाब 88 से लेके और 99 तक का, फिर 11 साल जमहूरियत के गुजर गए। फिर उसके बाद मुशर्रफ साहब आए, मुशर्रफ साहब 2008 के अंदर तशरीफ ले गए और अपने 10 साल पूरे करके 9 साल पूरे करके जिसे कहना चाहिए। और उसके बाद से मुशर्रफ साहब की रुखसती के बाद से अब तकरीबन 18 साल हो चले हैं, ठीक है। तो लंबा सबसे लंबा अरसा है इस मुल्क को मार्शल के बगैर गुजारे हुए। तो उसके बाद तो नहीं आए। तो 4 जो हैं पाकिस्तान के अंदर मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर या फौजी आमर आपकी जुबान के अंदर या अमूमी जुबान के अंदर, उनमें से सबसे ज्यादा गालम गलोच जो है वो ज़ियाउल हक साहब को थी।
اچھا، ضیاء الحق صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ہماری ذاتی پرخاش بھی ہے تھوڑی سی، اور وہ ذاتی پرخاش یہ ہے کہ 1982 کے اندر انہوں نے 83 کے اندر انہوں نے یونینوں پہ پابندی لگائی تھی، اور ہم اس وقت چونکہ اسٹوڈنٹ تھے تو کالج میں ہم نے احتجاج کیا، انہوں نے پکڑ کے ہمیں بند کر دیا، تو ہم زندگی میں پہلی دفعہ اگر جیل گئے تو ضیاء الحق صاحب کے دور سے گئے۔ ابھی جتنے بھی ضیاء الحق صاحب کے اوپر تنقید کر ہمیں ان پہ زیادہ تنقید کرنی چاہیے، ہمارا پرسنل باعث بھی ہے، لیکن یہ جتنے بھی بھولڑو ہیں یہ ضیاء الحق کی نفرت کا جو ہے وہ پرچم اٹھا کے ہو گئے۔ آئین توڑنا ہر ایک کے لیے برابر کا گناہ ہے اور جرم ہے، ٹھیک ہے۔ معاشرے کے اندر خرابیاں متعارف کروانا، کوئی بائی خاندان لے آتا ہے، کوئی آئی پی پیز لے آتا ہے، کوئی کچھ لے آتا ہے، وہ ساری برابر کی برائیاں ہیں، لیکن ضیاء الحق صاحب کو ایکسکلوسیولی یہ جو بھولڑو ہے یا جیالہ ہے وہ گالیاں کیوں بکتا ہے؟ کیونکہ ضیاء الحق صاحب پیپلز پارٹی واحد پارٹی تھی جو ان کی وکٹم بنی، حالانکہ باقی بھی بنی، باقیوں کے پلے بھی انہوں نے کاکھ نہیں چھوڑا، لیکن یہ واحد پارٹی تھی نا، تو صرف اپنے باعث کے باعث وہ ضیاء الحق کو سب سے زیادہ متون کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ بات سامنے آ چکی اور پوری دنیا کے اندر چھپ چکی کہ جب ضیاء الحق صاحب کا طیارہ بہاولپور سے روانہ ہونے لگا ہے تو اس وقت ایک تحفہ ان کو پیش کیا گیا جو ایک عقاب کی طرح کا بنا ہوا ایک مینٹل پیس یا ڈیکوریشن پیس تھا، اور اس کے وہ عقاب جو تھا وہ خاص حفاظت سے چونکہ نازک تھا تو پائلٹ والے کیبن میں رکھوایا گیا اہتمام کر کے، کیونکہ سازش کا حصہ یہی تھا، اور اس کے وہ پھٹا اور اس کے اندر سے گیس نکلی جس نے ان پائلٹ افسران کے اعصاب کو شل کر کے یا ان کو بے ہوش کر دیا، اور نتیجے کے اندر یہ طیارہ جو تھا یہ زمین پہ آگ گرا۔ لیکن جب طیارہ گرا اور گرنے والوں نے دیکھا تو آگ لگی ہوئی تھی ان کو۔ یہ جو میں خبر کی بات کر رہا ہوں بعض والے کی کہ یہ سی آئی اے نے کس طرح مینج کیا تھا، یہ سی آئی اے کے اپنے بندے کی لکھی ہوئی کتاب ہے جس کے اندر یہ انکشاف کیا گیا، ٹھیک ہے۔ اور امریکہ نے ضیاء الحق صاحب کو مروانے کے لیے جو ہے وہ اپنے سفیر کی بھی قربانی دی، یہ بھی انہوں نے لکھا ہے۔ تو لیکن بھولڑو جو ہے وہ آم کی پیٹی سے باہر نہیں نکل پا رہے، کیونکہ پہلا شک ان آم کی پیٹیوں پہ گیا تھا جو آتے ہوئے ان احباب کو تحفہ کی گئی تھی۔ تو یہ اپنی جگہ کے اوپر بات رہنی چاہیے مد نظر، لیکن وہ ہر سال ضیاء الحق صاحب کی جو ہے وہ شان کے اندر وہ قصیدے پڑھتے ہیں، حالانکہ جو لوگ بھٹو صاحب کے وکٹم رہے مجیب الرحمن شامی سمیت، وہ جا کے وہاں پہ فاتحہ پڑھ رہا ہے ان کی قبر کے اوپر کہ اب یہ دنیا کے پاس چلا گیا، اس نے جو بھی ظلم و ستم کیے اپنے اور غیروں کے اوپر اب یہ اللہ کے پاس چلا گیا اور اللہ کے پاس جا کے بھگتے۔ لیکن بھولڑو جو ہیں، اور بھولڑو کے پیچھے آپ کو پتہ ترقی پسند ہے، اور ترقی پسندے وہ ہیں جو کہ روس سے تربیت لے کے آیا کرتے تھے۔ یہ چھوٹا سا مختصر سا میں نے کہا کہ وہ ترقی پسند ضیاء الحق صاحب کو معافی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، حالانکہ ان کا معاملہ اللہ کے اور تاریخ کے سپرد ہو چکا ہے۔ ایک دن کچھ احباب کے ہاں بیٹھے ہوئے یہ بات ہو رہی تھی، اور میں نے بھی میں سامنے زیادہ اچھا ہوں، سنتا زیادہ ہوں، اور خاص طور پہ جب امداد سومرو صاحب ہوں تو میں تو پھر بہت زیادہ سنتا ہوں، سامع کے طور پہ سنتا ہوں جب تک کہ میری برداشت جواب نہ دے جائے۔ تو میں سن رہا تھا تو اس کے اوپر یہ دلائل دیے جا رہے تھے کہ جناب یہ جو اگر ضیاء الحق صاحب جو ہیں وہ روس کے آنے کے اوپر وہ مخاصمانہ رویہ نہ اپناتے جو کہ انہوں نے اپنایا، اور کہا کہ امریکہ آئے یا نہ آئے ہم تورخم کے اوپر روس کو روکیں گے، اس وقت تو یو ایس ایس آر تھا نا، تو آج دنیا کا نقشہ مختلف ہوتا، روس اپنی جگہ کے اوپر قائم ہوتا، ہم اپنی جگہ کے اوپر قائم ہوتے، اور یہ سینٹرل ایشین ریپبلکس بھی نہ ہوتی، ایسٹرن یورپ بھی نہ ہوتا، یوکرین روس کا حصہ ہوتا، وہاں پہ جنگ بھی نہ لگی ہوتی۔ اس طرح کی بات کی گئی کہ اگر ضیاء الحق صاحب وہ نہ کرتے، اگر ضیاء الحق صاحب وہ نہ کرتے، اس وقت کا تقاضا ہمیں یہی بتاتا ہے، کولڈ وار اپنے عروج پہ تھی، اگر ضیاء الحق صاحب یہ نہ کرتے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ روس اتنا شریف تھا کہ وہ بھی نہ کرتا ہے؟
وہ بھی قدم آگے نہ بڑھاتا، جبکہ پاکستان کے اندر بہت سارے لوگ ایسے بیٹھے ہوئے تھے جو کہہ رہے تھے کہ قدم بڑھاؤ روس بھائی، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور وہ لاہور کے چیئرنگ کراس میں تقاریر کرتے ہوئے اہل پاکستان کو دھمکیاں لگایا کرتے تھے کہ روسی ٹینک پہنچ گئے طورخم پہ تو یہاں سے 4-5 گھنٹے کا ہی فاصلہ ہے، اس وقت 8-10 گھنٹے کا فاصلہ، ایک دن کا فاصلے کے اوپر روس پہنچ گیا اور تم سارے سدھے ہو جاؤ مولویو۔ یہ جو دھمکیاں پاکستان میں کھلے عام جلسوں، جلوسوں، سیمیناروں میں لگائی جانا شروع ہو گئی تھی روس کے آنے کے بعد، تو ضیاء الحق صاحب نے اس وقت کے تقاضے کے مطابق اپنی عقل اور اپنے رفقاء کار، جو کہ وہ اکثر لفظ استعمال کرتے تھے، رفقاء کار کے مشورے سے جو بھی بات کی اور اس کو لے کے آگے چلے، وہ اس وقت کا تقاضا ہو سکتا ہے۔ آج ہم بیٹھ کے اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں، اس تاریخ کا، اس کو گزرے ہوئے بھی 40 سال ہو گئے ہیں، لیکن اس وقت جس فریم آف مائنڈ میں تھے ہم، اس کا یہی تقاضا بنتا تھا۔ ضیاء الحق صاحب کو اس لیے بھی گالیاں دی جاتی ہیں کہ ضیاء الحق صاحب کے دور کے اندر تمام تر کوشش کے باوجود ایک اچھی بھلی تعداد فوجی افسروں کی جو تھی، ان کے جانے کے باوجود بھی کوئی بغاوت پنپنے نہیں دی گئی۔ خیر پاک فوج میں کبھی بھی کوئی بغاوت نہیں پنپ سکی، اس کی تشکیل ایسی ہے، اس کی بنت ایسی ہے کہ اس کے اندر کسی اور فوج کی طرح بغاوت نہیں ہو سکتی، ہوتی ہے تو پکڑی جاتی ہے۔ حیدرآباد سازش کیس میں لیفٹ کے دوستوں نے مل کر حکومت پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی تھی، ٹھیک ہے، اور فوج کے ذریعے، اور بھٹو ان کو بہت برا لگتا تھا، ٹھیک ہے، لیکن وہ سازش فوج نے خود ہی ناکام بنائی، اور یا جسے کہنا چاہیے سول سیٹ اپ نے ناکام بنائی۔ اس کے بعد جب ضیاء الحق صاحب برسر اقتدار آئے تو انہوں نے ان تمام لوگوں کو رہا کر دیا۔ ولی خان صاحب بھی اس کے اندر انوالو تھے، لیفٹ کا مسئلہ تھا تو ولی خان صاحب پیچھے کیوں رہتے، وہ بھی اس کے اندر انوالو تھے۔ خیر میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے صورتحال۔ ضیاء الحق صاحب کو متون کیا جاتا ہے، ان کو گالم گلوچ کی جاتی ہے، ان کے اوپر تبرے بھیجے جاتے ہیں، اور تبرے وہ بھیجتے ہیں جو لیفٹ کے لوگ تھے۔ یہ کیوں بھیجتے ہیں؟ بنیادی طور پہ اس لیے بھیجتے ہیں کہ کچھ نہ کر کے پکے اور بھرے ہوئے سگریٹ پی کر زندگی گزارنے کا جو ان کا خواب تھا وہ ضیاء الحق نے پریشان کر دیا۔ یہ ہمیں لوگ بتایا کرتے تھے کالجوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر، کہ بس روس آیا کیا ہے۔ روس کو نہ صرف وہاں پہ روکا گیا، جب وہ واپس گیا تو وہ یو ایس ایس آر نہ رہا، وہ 5 اسلامی ریاستیں اگل گیا افغانستان کے ہمسائے کے اندر۔ سب سے پہلے اس نے ان دنوں میں سی ایس ایس کی تیاری کر رہا تھا، تو پہلے یہ لتھوانیا وغیرہ اگلے اس نے، یہ جو 3 ایسٹرن یورپ کی ریاستیں ہیں، چھوٹی موٹی، چھوٹی چھوٹی بڑی خوبصورت اور خوبصورت لوگوں سے مزین وہ ریاستیں ہیں۔ دنیا کے اندر خوبصورت ترین لوگ جو ہیں وہ ان علاقوں ہیں، خاص طور پہ میرا زور خواتین کے اوپر ہے، سونی نہ لوے کوئی ہے۔ خوبصورت ترین خواتین یہ ان 3 ایسٹرن یورپ کی خواتین مانی جاتی ہیں، وہ ریاستیں اگل دی اس نے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارا روس نے علاقہ چھوڑا، جس کے اندر یوکرین بھی شامل ہے، جس کے اندر جناب یہ ایسٹرن یورپ کے اندر بوسنیا ہرزگوینا، یوگوسلاویا وغیرہ کو بھی آزادی ملی، اور اس وقت جو روس کے خلاف سب سے جو ہے وہ لیچ ولیسا والا ملک میں بھول جاتا ہوں، وہ بھی۔ تو گویا کہ یہ جو ضیاء الحق صاحب نے کیا، اس کے نتیجے کے اندر دنیا کا نقشہ بدلا، اور یوں منج مار کے رکھ دی ان سرخوں کی یا ان لیفٹسٹوں کی جو روس کے استقبال کے لیے ہاتھ میں جو ہے وہ ہار پکڑ کر رابی کے پل پہ کھڑے ہو گئے تھے۔ ان کی ضیاء الحق صاحب نے، طورخم تو دور تھا، رابی پہ کھڑے ہو گئے تھے کہ آئے گا تو اسے ہار ڈالیں گے روسی ٹینکوں کے اوپر۔ تو یہ وہ جرم ہے جناب ضیاء الحق صاحب کا۔ میں ضیاء الحق صاحب کا ناپسندیدہ تھا، نہ میں انہیں پسند کرتا ہوں اس طرح سے جس طرح سے بعض لوگ کرتے ہیں، لیکن لیفٹ کے سرخوں کو کیا تکلیف ہے جو بھولتی نہیں ہے، جہاں پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بنیادی طور پہ یہ تھا۔ انہوں نے ان کے جو جعلی سرخ انقلاب کو بر صغیر میں لانے کی اور پھر پاکستان میں لانے کی جو خواب تھے اور جو کوششیں تھیں، ان کو شیٹر کیا، پریشان کیا۔ اس لیے سرخا مرتا مر جائے گا، ضیاء الحق کو گالی ضرور دے گا۔ تو
آپ سے التماس ہے، اگر یہ پروگرام آپ ضیاء الحق صاحب کی برسی کے بعد دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کے لیے دعا کر دیجئے گا فاتحہ کی. مسلمانوں کے لیے کو تو فاتحہ کی دعا کی ہی ضرورت ہوتی ہے، ٹھیک ہے. اور اگر انہوں نے کوئی زیادتی کی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، اللہ تعالیٰ جانے اور وہ جانے، ٹھیک ہے نا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اگلے ولاگ کے اندر آپ کی خدمت میں پھر حاضری ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.